बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 27 हम लोग आज करेंगे, सूरह बकरा की आयत नंबर 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो फ़ासिक़ीन अल्लाह के साथ मुहकम अहद बांधने के बाद उसे तोड़ देते हैं, जिस रिश्ते को अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है उसे ख़त्म कर देते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो निशानियाँ बताई हैं, तो ये जो काम करते हैं उनको फासिक कहा गया है, फासिकीना। तो यहाँ पे यनक़ुज़ूना जो दिया है, तो ये ग्रामर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका रूट वर्ड है नक़ज़ा, नून क़ाफ और ज़ुआत, नक़ज़ा। तो इसके मायने है इमारत गिराना, इमारत का गिराना, या हड्डी तोड़ना, या रस्सी तोड़ना। ये जो मैं अगर बता रही हूँ, जो ग्रामर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो लोग हैं ना इसको लिख सकते हैं। इनके पास ये बुक रहेगी तो बहुत काफ़ी है ना इससे, क्योंकि हमको कभी कभी गूगल पे भी और इसमें ट्रांसलेशन में मिलता नहीं है कभी कभी। रस्सी तोड़ना, नेज़ यानी अहद तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यनक़ुज़ूना यानी हमने जो किसी से वादा किया है उस वादे को तोड़ देना। इसी तरह मीसाक का रूट वर्ड है वसक़, वाव से क़ाफ, वसाक़त से माख़ूज़ है, साक़त से मीसाक बनता है। वो उसमें आएगा इंशाल्लाह ग्रामर में कैसे करते हैं। वसाक़ यानी वो रस्सी जिससे किसी बोझ को बआसानी उठाने के लिए गट्ठा बांधा जाता है। यानी जब गट्ठा बांधते ना तो अपन रस्सी से बांधते ना, तो उस रस्सी को मीसाक कहते हैं। तो इस वजह से इस लफ्ज़ यानी इस अहद के लिए इस्तेमाल होने लगा जो आपस में बांधा जाता है। जैसे हमने तुमसे वादा किया, तुमने हमसे वादा किया तुम ये करोगी, तो ये अहद हो गया। अब हमने जब अहद किया है तो ऐसा अहद है कि वो हमने मजबूत रस्सी की तरह एकदम बांध दिया है, अब हम अहद को तोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फासिकीन की 3 निशानियाँ बताई हैं। पहली निशानी यही बताई है यनक़ुज़ूना अहदल्लाह है, यानी वो अहद शिकनी करते हैं, अहद को तोड़ देते हैं। ये अहद फितरत का अहद हो सकता है, जैसे हम लोग ने आलम ज़र का पढ़ा है। आलम ज़र में अल्लाह ने हमसे जब हमको खल्क़ किया तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रब हूँ, तो हम लोगों ने कहा हाँ तू हमारा रब है। फिर अल्लाह ने कहा मोहम्मद तुम्हारे रसूल हैं, तो लोगों ने उस अहद को इकरार किया कि हाँ मोहम्मद हमारे रसूल हैं। इसी तरह से अली तुम्हारे अमीर हैं, तो ये लोगों ने अहद किया था। तो हमको यानी फितरत में ये चीज़ अल्लाह ने दी है, और ये चीज़ हमको पता चलती है जब अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हमारे दरमियान भेजा, तो ये अतमाम हुज्जत के तौर पर यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम का हमारे दरमियान में आना ये बता रहा है कि अल्लाह ने हमसे कुछ अहद लिए हैं, और वो दुनिया में आने के बाद क्या होता है कि उस अहद पर पर्दे पड़ गए, हम वो अहद को भूल गए। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम आके हमको वो अहद याद दिलाते हैं। तो अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की बेसत के बारे में फरमाते हैं नहजुल बलागा के खुतबे में कि ले यस्तादूहु मीसाक़ा फितरतिही, वो अल्लाह के साथ किए गए फितरी अहद व मीसाक़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए मबूस हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एक एहसान किया कि जो हमको फितरत में अल्लाह ने जो हमको चीज़ दी, जो यहाँ दुनिया में पर्दे पड़ गए, तो अल्लाह ने अम्बिया के ज़रिए क्या हुआ, वो पर्दों को खोल दिया, पर्दों को हटा दिया। अब जिसने नबियों की बात मान ली वो कामयाब हो गए, वो निजात पा गए, और जिन्होंने नहीं मानी वो गुमराही में पड़े रहे।
फिर दूसरी चीज़ जो फासिकीन की निशानी बताई है वो क़त्अ सिला, क़त्अ रहमी, जिनसे ताल्लुक़ और रिश्ता कायम रखने का हुक्म है। फासिकीन इनसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 30 में, इन्नहुमुत्तख़ज़ुश्शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शयातीन को अपना आका बना लिया है। इंशाल्लाह इसकी हम लोग तफसीर अभी करेंगे। फिर तीसरी निशानी है फसादा फिल अर्ज़, फसाद करते हैं ज़मीन में, ज़मीन पर बसने वालों का अमन व सुकून बर्बाद कर देते हैं। उनका हमेशा से ये दस्तूर रहा है, ये शेवा रहा है, और आज भी ज़मीन पर जहाँ कहीं भी फितना फसाद बरपा है, इनमें दरपर्दा या ज़ाहिरी तौर पर फासिकीन का ही अमल दखल है। तो यहाँ पर फासिक अहद खुदा को तोड़ने और ज़मीन में फसाद के नतीजे में गुमराह होकर क्या हो जाता है, खसारे में पड़ जाता है। हम लोगों ने यानी फासिकीन के बारे में बहुत ज़्यादा तफसीर आई है, कल थोड़ा सा मैंने इसमें किया है कि किस तरह से हम लोगों को क़त्अ रहमी के बारे में सख्ती से मना किया गया है। यानी उसूल काफ़ी में हमारे पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे वालिद अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, यानी चौथे इमाम फरमाते हैं, ए फर्जन, क़ाते रहम की दोस्ती से परहेज़ करो। यानी जो भी क़त्अ रहमी हमको बता रहा है, हमको किसी भी एंगल में, किसी भी उसमें, उससे हमको दोस्ती नहीं रखना है अगर हम अल्लाह के बेहतरीन बंदे हैं। क्योंकि ये कौल है चारदा मासूम में से चौथे मासूम का है। छठे मासूम में चौथे इमाम हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि बेटा क़ाते रहम की दोस्ती से परहेज़ करो। यानी जो भी हमको हमारे जो हकीकी हैं, हमको उनसे, हमारे को उनके बारे में कुछ गलत कह रहा है, उनसे कह रहा नहीं मिलना है, ठीक है तुम नहीं मिलो, मगर हमारे से हम नहीं क़त्अ रहमी कर सकते हैं। क़त्अ रहमी से इमाम यानी उनसे दोस्ती भी मना है। जब हम उनसे दोस्ती रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो दोस्ती का असर ज़ाहिर होगा और हम भी उस गुनाह में मुलव्विस हो जाएंगे। मैंने अल्लाह यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कह रहे, मैंने अल्लाह की किताब में देखा है क़ाते रहम पर 3 बार लानत की गई है, और इनमें से एक मकाम सूरह बकरा में, जैसा कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 27 में, जो खुदा के साथ मजबूत अहद व पैमान के बाद इसके अहद को तोड़ देते हैं जिसे खुदा ने जोड़ने का हुक्म दिया है, उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। यह हदीस है बहुत तवील, मगर यहाँ के ऊपर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर क़त्अ रहमी के लिए दिया है, इसके लिए इतना ही इन्होंने बताया है। जो हम लोग ने आयत में देखा है कि 3 तरह के फासिक यानी गुमराह होते हैं, यानी गुमराह, यानी हम लोग ने इसके पहले वाले आयत में देखा ना कि अल्लाह बहुत सो को ये निशानियाँ बता के, जैसे कल किन किन कीड़ों का जिक्र है, तुम लोग इंशाल्लाह उसको कल की, जब अभी डाली नहीं गई है, डालेंगे तो सुनना कि उसमें बहुत, कल का मैटर बहुत वास्ट था, कल बहुत अच्छा मैटर था, तो इंशाल्लाह उसमें तुम लोग निकालोगे आंसर। अब मैं क्वेश्चन आंसर भी इंशाल्लाह डालूँगी इसके पहले वाली आयत में कि अल्लाह जो है तो छोटी छोटी मिसालें देता है और उसको शर्म नहीं आती है, तो बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत से हिदायत पाते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर जब्र का अक़ीदे को अपना लिया कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है, तो अल्लाह ही ने ये काम करवाया है। यानी उन लोगों ने उसकी कल पूरी में तफसीर है ये इसके बारे में कि अक़ीदा जब्र भी बताया, अक़ीदा मफरूज़ा भी बताया है, मुफव्विज़ा जो अक़ीदा रखते हैं, और अम्र बैनुल अमरैन यानी जो इमाम ने जो अक़ीदा बताया है वो इंशाल्लाह तुम लोग सुन लेना। यहाँ पर फासिक वो हैं जो खुदा के
سے محکم، خدا سے محکم جو عہد و پیمان باندھ کر توڑ دیتے ہیں اس کو فاسق کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے خدا سے مختلف پیمان باندھ رکھے ہیں، جیسے ہم لوگ نے عالم ذر میں کا پڑھا ہے، توحید میں توحید، خدا شناسی کا پیمان، پھر شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا پیمان، یعنی اللہ نے ہمیشہ کہا دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دیکھو اس کی پیروی نہیں کرنا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو زیادہ ابھرنے نہیں دینا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، جو تمہارا نفس کہہ رہا ہے تم اس کے اکسانے میں نہیں آ جانا، اپنے نفس کو دبانے کی کوشش کرنا، اپنی خواہشات کو دبانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ سب اللہ نے عہد و پیمان لیے ہیں، تو فاسق ان تمام پیمانوں کو توڑ دیتا ہے، وہ فرمان حق یعنی اللہ سے سرتابی کرتا ہے اور شیطان اور خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ آج جو ہر طرف ظلم ہو رہا ہے تو کس بنا پر ہو رہا ہے؟ آج جیسے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، تو کس بنا پر نہیں دیا جا رہا ہے؟ کہ ہمارے پاس دولت ہوگی تو لوگ ہمارا نام آئے گا، ہماری اچھی زندگی ہوگی۔ 4 دن کی زندگی کے لیے ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے کانٹے بو رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ اگر عذاب دے رہا ہے تو اللہ کا یہاں پر ظلم نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے حقداروں کو ان کا حق دو۔ تو اگر کہیں پر ہم سے کسی کا خیانت ہوئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ہے، کیونکہ وہ ہم نے اس کے پیمان کو توڑا، اس نے کہا ہے کہ حقداروں کا حق دو، ہم نے اس کی حکم کو نہیں مانا، اس کے حکم کو ہلکا سمجھا اور ہم شیطان کی پیروی میں ہوئے۔ شیطان نے کہا ارے نہیں دو گے کیا کر لو گے تم، اب یہ زندگی 4 دن کی ہے۔ لوگ ہے نا جب کسی کا حق مارنا ہوتا ہے تو وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات میں وہ آخرت کو ایک دم بھول جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کا خمیازہ ان کو پھر بھگتنا ہے۔ یہاں کے اوپر اپنے آپ سے انہوں نے اپنے کو گمراہی کے گڑھے میں گرایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں گرا، اللہ بزرگ و برتر، اللہ پاک اور پاکیزہ ہے، اللہ نے ہم کو پاک اور پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے کمال کی منزل تک پہنچے، اور ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس نے یہ قرآن جیسی کتاب نازل کی ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، انبیاء کے بعد ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے۔ پھر یہ پیمان کہاں اور کس طرح باندھا گیا؟ تو ہم لوگ جب جانتے ہیں کہ یہ عالم ارواح میں ہے، تو اب یہاں پر ہم کو تو نہیں پتا کہ ہم نے کبھی اللہ سے عہد و پیمان باندھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے اوپر جو اللہ کے نمائندے آئے، جو انبیاء علیہ السلام آئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تم عہد کر کے آئے ہو اللہ نے، کیونکہ کوئی بھی نبی ہم کو معرفت نہیں دے سکتا ہے اللہ کی۔ امام کہتے ہیں اگر اللہ اپنی معرفت نہیں کرواتا تو کوئی بندہ اس کو نہیں پہچان پاتا۔ اللہ نے ہم کو خلق کرنے کے بعد اپنے کو پہچانوایا ہے، اور ہم نے عالم ارواح میں اس کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو نے ہی ہم کو زندگی دی ہے۔ تو یہاں کے اوپر انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور وہ ہم کو ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ چیز جو ہے، تو یہ انسان جب ان کی بات کو مانتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے، تو جو اس کی اندر کی جو فطرت ہوتی ہے نا وہ طاقتور ہو جاتی ہے، اس میں قوت اتنی آتی ہے کہ اس کی بات کو، انبیاء کی بات کو مان لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر جو وہ کہتے ہیں وہی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ انسان وہ ہیں کہ جو اللہ کی جو ہے تو اس کے اوپر میثاق پہ قائم رہے، غور و فکر کی انہوں نے تفکر کیا، اور کیونکہ الہی نمائندے پہچان میں آتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے تو کریں گے، نبیوں کی اس میں آئے گا بھی، آگے آیتوں میں آئے گا۔ اور جو صاحبان عقل ہیں وہ اپنی خواہشیں جو نفس، ان کی نفسانی خواہشات ہیں، وہ اس سے ہمیشہ اپنے کو بچاتے ہوئے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور خود کو اس دعوت میں
اپنا شریک بناتے ہیں۔ تو قرآن مخصوص فطرت کو عہد خدا اور پیمان الہی قرار دیتا ہے، اس فطرت کو جو اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک تکوینی پیمان ہے، تشریعی نہیں ہے۔ تکوینی وہ ہے جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اور تشریعی وہ ہے جس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے۔ پھر یہاں کے اوپر سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، جو تمہارا واضح دشمن ہے، میری ہی عبادت کرنا جو سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہ اسی فطرت توحید و خدا شناسی کی طرف اشارہ ہے جو انسان میں یعنی جو سیدھے کامل راستے کی کو جو طے کر رہا ہے، جو یعنی آخرت کی لیے تیاری کر رہا ہے، کیونکہ ہم کمال پر پہنچیں گے جب ہماری نجات ہوگی، اور اللہ نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہی دنیا میں اتنے انتظامات کیے ہیں۔ جو عشق ہے اس کی نشاندہی یعنی اللہ سے عشق کریں، اللہ سے محبت کریں۔ پھر اس طرح اس کے لیے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بھی یہ جملہ ہے خداوند عالم نے، کیونکہ نہج البلاغہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نہج البلاغہ میں کس کے خطبے ہیں، کس کے وہ ہیں خطوط ہیں، کس کے؟ مولا کائنات۔ تو علی علیہ السلام کے خطبے میں پہلے ہی خطبے میں ہے، خداوند عالم نے یک کے بعد دیگرے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ ان سے یہ خواہش کریں کہ وہ اپنے فطری پیمان پر عمل کریں۔ یعنی انسان اگر اپنی فطرت پر باقی رہے گا، اپنی فطرت پر غور و فکر کرے گا، تو وہ کبھی بھی دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں خسارہ اٹھانے والا کام نہیں کرے گا۔ پھر واضح الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو ہر نعمت بہت زیادہ دی ہے، اور اس کے ساتھ عملی طور پر اس سے زبان آفرینش میں عہد و پیمان لیا ہے۔ یعنی اللہ نے آنکھ دی، کیوں دی آنکھ؟ تاکہ وہ حقیقت کو دیکھے، حقائق کو دیکھے، اس کو قبول کرے۔ کان دیے تاکہ حق کی آواز سن سکے۔ اسی طرح ساری نعمتوں کے بارے میں ہے، تو اللہ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمت کا صحیح استعمال اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی حکم کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے۔ اب انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے یا خدا کی دی ہوئی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، تو یہاں پر ہم نے کہا کہ اس نے عہد و پیمان خدا کو توڑ دیا۔ تو فاسق تمام کے تمام یا ان میں سے بعض فطری پیمانوں کو پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں۔ یہ پہلا ہوا۔ پھر دوسرا ہے، اس کے بعد قرآن فاسقین کی دوسری علامت کیا کہہ رہا ہے؟ جو تعلق خدا نے قائم رکھنے کو کہا ہے وہ انہیں منقطع کر دیتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے، حالانکہ یہ آیت قطع رحمی کے لیے ہے کہ عزیز داری کے رشتے کو منقطع کرنے سے خصوصاً مخصوص ہے یہ آیت، لیکن قرآن میں گہرائی ہے، قرآن کے معنی عمیق ہیں، قرآن ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تھا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہ یہ تفسیر ہم نے تو یہی تفسیر اس کی سنی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفسیریں ہوں گی اماموں کے ذریعے، اماموں کی زبان سے۔ تو یہاں کے اوپر قطع رحمی ہر ایک کی، ہم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے قطع رحمی کی۔ ہم نے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء پہ شک کیا، انبیاء کے کاموں میں ہم نے دخل اندازی کی، ہم نے انبیاء
کو یعنی وہ کیا، ان سے قطع رحمی کی. ہم نے اماموں کی بات کو نہیں مانا، امام کی باتوں کو نظر انداز کیا، ہم نے امام سے قطع رحمی کی. یعنی یہاں کے اوپر قطع رحمی وہی ہے کہ جس سے انسان ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بات چیت چھوڑ دیتا ہے. آپ نے پھر یہاں کے اوپر دیا ہے کہ گہرا غور نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے معنی زیادہ وسیع ہیں. اس جو ہم لوگ قطع رحمی کا جو معنی ہے یہ بہت واسٹ ہے، بہت زیادہ وسیع ہے اس کا، اور بہت زیادہ عمومیت رکھتا ہے. کہ قطع رحم اس کا ایک مصداق ہے کہ آیت کہتی ہے فاسقین ان رشتوں اور تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. اب یہ پیوند اور ناطے، دیکھو ہم لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے صلبوں سے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، ہمارے ماں باپ کے دادا دادی، ہمارے دادا دادی کے دادا دادی، یعنی ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ ان کو بھول گئے. ہم صرف اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، بہت ہوا تو کبھی دادا دادی کو یاد کر لیتے ہیں، کبھی ہوا تو نانا نانی کو یاد کر لیتے ہیں. مگر یہ سارے ہم کو آباء و اجداد کو ہم کو ان کی وہ رکھنا چاہیے. جیسے ہم ان کو کچھ نہیں تو ہم ان کو سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں. پھر ناطے، جیسے ہم لوگ یہ رشتے ناطے جو بولے جاتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے جو ہم لوگ صلبوں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ عزیز داری ہے، خونی رشتہ ہے. اور ایک جو ہوتا ہے رشتے بنتے ہیں، جیسے شادی ہوئی تو اب اگر بھائی کی شادی ہوئی تو بھائی کی سسرال والوں سے اب ہمارا ناطہ ہو گیا، ہمارا رشتہ ہو گیا. یہ رشتے داری ہے. ایک ہے عزیز داری، ایک ہے رشتے داری. یعنی یہاں پر ہماری جو ہے تو بہن کی شادی ہوئی، بہن کے سسرال والے، یہ اب رشتے داری ہو گئی. ان کے بھی حقوق ہیں، ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ہم کو ان سے ناطہ جوڑا رکھنا ہے، رشتے داری کے ناطے. اب یہ یہاں پر یہی مطلب ہے. پھر دوستی، انسان جس کو دوست رکھتا ہے تو دوستی کے ناطے ہیں. دوستی کو کیسے قائم رکھنا ہے. اگر ہمارا دوست ہے وہ ہمارے لیے ہر وقت ہمارے لیے کھڑا رہتا ہے، تو اگر اس نے کوئی بات ہم کو کہی ہے تو ہم اس سے ناراض ہو کے اس سے قطع رحمی نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے سے ہمارا وفادار ہے جس نے ہم کو ٹوکا ہماری برائی پر. پھر معاشرے کے رشتے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہماری کوئی عزیز داری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں. ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، ایسی جگہ ہم مجلسوں میں جاتے ہیں کہ جہاں کے اوپر ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ہماری ان سے ملاقات نہیں، پہلی بار دیکھا. تو یہ معاشرے میں ہم کو ان سے بھی صلہ رحمی رکھنا ہے، ہم کو ان سے بھی نرمی کا برتاؤ ان کے ساتھ میں بھی رکھنا ہے. خدائی رہبروں سے ربط و پیوند. خدائی رہبر جیسے کہ انبیاء اور ائمہ تو ہیں، ہمارے علماء، ہمارے محدثین، محققین. اب یہ سب جو ہم لوگوں کے جنہوں نے ہم لوگوں کو آج اتنی ساری کتابیں دی ہیں، ہمارے ذاکرین، علماء، مجتہدین، یہ سارے بھی جو ہیں یہ اللہ الہی رہبر، یعنی اللہ نے ان کو منتخب کیا، انہوں نے علم حاصل کیا. کیونکہ اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے. کل میں نے توفیق اور خذلان پر بھی بہت اچھے سے کیا ہے، اور وہ یہی چیز ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ توفیق کیا ہے اور خذلان کیا ہے. پھر خدا کے سے رابطہ. جب خدا سے اگر رابطہ رہے گا تو یہ سب پر محیط ہیں. یعنی خدا سے اگر رابطہ ہے تو خدا نے ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کو کہا ہے. بس ہم کو اگر خدا کی خوشنودی چاہیے تو پھر ہم کو کسی سے کوئی بھی اس آیت کو قطع رحمی اور رشتہ داری کے رابطوں کو روندنے کے معنی میں منحصر نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم خالی اس کو ایک لیمیٹیڈ، ہم نے اس کا محدود کر دیا اس آیت کو، خالی اس میں اسی کے بارے میں نہیں. اگر ہمارا رشتہ دار مذہب چھوڑ دیا اس نے، یہاں پر اس سے صلہ رحمی ہم اس وقت تک رکھیں گے
کہ جب تک وہ ہمارے دین پر ہے، اگر وہ دین سے خارج تو ہم وہیں سے اپنے آپ کو روک لیں گے. ہم اس کا برا نہیں کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، مگر ہم اس سے تعلق نہیں رکھیں گے. کیونکہ جو امام کا نہیں، جو اللہ کا نہیں، تو پھر وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. یہاں بہت گہرائی ہے یہ ساری چیزوں میں. اور اللہ ایسے لوگوں سے بالکل خوش نہیں ہوتا ہے کہ گناہ گار اگر ہے تو امر بالمعروف اسی لیے رکھا گیا ہے. ہم اس سے ایک لمٹ ہے محبت کرنے کی، اس محبت کو ہم اس لمٹ کو نہیں توڑ سکتے. پھر اللہ جو ہے جو اس کو عذاب دے گا اس سے بڑا ہم کو عذاب دے گا، کیونکہ ہم نے اس کی غلطی پر اس کی اصلاح نہیں کی، بلکہ ہم نے اس کو سراہ لیا، ہم نے اس کو خاموشی سے اپنا لیا نہ. تو یہاں کے اوپر اللہ سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. جو اللہ سے رابطہ رکھتا ہے وہ جو ہے تو ہر چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پھر یہاں پر بعض مفسرین کے نزدیک انبیاء اور مومنین سے رابطہ منقطع کرنا، یعنی ان سے رابطہ نہیں منقطع کر سکتے ہیں، یا انبیاء اور آسمانی کتابوں سے رابطہ ہم قطع نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان سے رابطہ استوار رکھنے کا حق دیا ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے تفسیر امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت سے مربوط کی گئی ہیں انہیں کچھ آیتیں. ان سے ہم کو ہمیشہ رابطہ قائم رکھنا ہے، ان سے ہمیشہ صلہ رحمی کرنا ہے. تیسرا نمبر ہے جو فاسقین کی نشانی، تو وہ ہے زمین میں فساد برپا کرنا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو دین کو نہیں جانتے ہیں یا دین کا جنہوں نے کھلواڑ کیا ہے، جو فضول باتیں کرتے ہیں، جن کے پاس دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہے، صرف وہی فساد کرنے والے. بہت زیادہ جہالت کی بنا پر انسان اپنے کو جہنم کے گڑھے کا ایندھن بنا لیتا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتا ہے. وہ فاسق کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتا. کسی طرح سے ان میں ہم ٹکراؤ کروا دیں، لڑائی کروا دیں. یہ شیطانی صفت ہے، جبکہ اللہ نے اس سے ایک دم قطعی منع کیا کہ ان سے دوستی بھی مت کرو. یہ فاسق ہیں، یہ تم کو بھی گناہ میں ملوث کر دیں گے. سختی سے اسی لیے قرآن منع کر رہا ہے. اور امام کی حدیث میں آ گیا کہ ایسوں سے دوستی نہیں کرو. تو فاسق کا کام ہے فساد کرنا، چاہے محفل ہو، چاہے گھر ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے کوئی گیدرنگ کی جگہ ہو، جو بھی ہوئے، بس اس کا دماغ جو ہے شیطانی باتوں میں چلتا ہے، شیطانی وسوسوں میں وہ رہتا ہے، جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو شیطان کی پیروی نہیں کرنا. تو اس کا کام ہے صرف زمین میں فساد کرنا. تو اللہ نے آخری مرحلے میں یہی کہا ہے نا. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت یہی کہہ رہی ہے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی لوگ خسارے میں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، تیسری نشانی بتا کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں، یعنی یہ جہنم کے ایندھن میں جلیں گے اور جلائے جائیں گے. یہ واضح ہے جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، اس کی اطاعت سے رخ موڑ لیا، اپنے رشتہ داروں سے رحم و شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے، دوسروں سے کیسا معاملہ کریں گے؟ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ذاتی فائدوں کی فکر کرتے ہیں، اسی میں ہی رہیں گے. معاشرے کی حالت کچھ بھی ہو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، ہم لوگوں کو لڑوا کے اور ہم جو ہے تو آزاد زندگی جئیں، ہم خوش رہیں، ہم سب سے مل جل کے رہتے ہیں. فتنہ فساد کیسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں سب کو لڑوا کے ہم سب سے خوش رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا گناہ ہے.
سب سے بڑا گناہ جو ہے، تو انسان اس چیز کو ذہن رکھ لے، ذہن میں کر لے کہ ہم ہر ایک کے لیے اچھا سوچ رکھیں. یعنی یہ فساد کر کے پھر یہ کیا کرتے ہیں، ہم لڈو پیڑا کھائیں، ہم ہر طرف سے خوش رہیں. اس ہدف اور غرض تک پہنچنے کے لیے وہ کوئی بھی غلطی کی پرواہ نہیں کرتے. کسی بھی جو بھی انہوں نے کام کیا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو گناہ کرنے میں اتنی لذت ہو گئی ہے، ان کو مل گئی ہے کہ اب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کا حصہ بنا دیتے ہیں. اس طرز یعنی فکر سے معاشرے میں کیسے کیسے فسادات ہوتے ہیں. تو آیت کے آخر میں جو بتایا ہے اللہ نے، اولئک هم الخاسرون، ضیاءکار لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو ایسا ہے، اس سے بدتر کیا خسارہ ہوگا کہ وہ تمام مادی اور روحانی سرمایہ جس سے انسان بڑے بڑے اعزاز اور سعادتیں حاصل کر سکتا ہے. یعنی انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، حافظہ دیا ہے، تو اگر اس کا استعمال کرے تو اللہ وہ اپنے معاشرے میں اچھے کام کر سکتا ہے نا، اس کو انعام مل سکتا ہے. مگر معاشرے میں اس کا نام ہو سکتا ہے. وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے لوگ اس کو یاد کریں. وہ یعنی اللہ نے نعمت دی، اللہ نے قوت دی ہے، میں بہترین آواز دی ہے، ہم اس آواز کا استعمال کریں. عقل دی ہے، ہم اس عقل کا استعمال کریں. تو جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، ہم اس سے اپنی خوشیاں خرید سکتے ہیں اور خوشیاں لے سکتے ہیں اور کامیابی ہم کو مل سکتی ہے. مگر ہم اپنے آپ کو خود فنا کی طرف، نابودی کی طرف، بدبختی کی طرف، سیاہ کاری کی راہ میں ہم اس کو خرچ کر دے دیں. جو لوگ مفہوم فسق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی فسق، فاسقین، یہ تین علامتیں جو بہت زیادہ معتبر دی گئی ہیں، تو یہ جو کرتے ہیں تو وہ خدا کی اطاعت کے مرکز سے خارج ہو گئے ہیں. ان کی قسمت میں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر بتایا ہے اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت. گزشتہ آیت اگرچہ تمام خدائی نعتوں کے احترام کے متعلق گفتگو کرتی ہے، لیکن بلا شک و شبہ رشتہ داری کا ناطہ اور تعلق اس کا واضح اور روشن مصداق ہے. اسلام صلہ رحمی، عزیزوں کی مدد و حمایت، ان سے محبت کرنے کی بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے. قطع رحمی اور رشتہ داروں، عزیزوں سے رابطہ منقطع کرنے کو سختی سے منع کرتا ہے. صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی شہروں کی آبادی کا باعث ہے. یعنی شہروں کی جو آبادی ہے وہ صلہ رحمی سے، زندگیاں اس سے بڑھتی ہیں اگرچہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ اچھے نہ ہوں. یعنی صلہ رحمی کرنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں، مگر وہ صلہ رحمی کر رہے ہیں نا، اس بنا پر جو ہے تو معاشرہ میں بہت زیادہ آبادی ہوگی. اسی طرح سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے محمد والے، رشتہ داری کی گرہ اور ناطے کو مضبوط کرو، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے ہو سکے. اور ان کی خدمت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم از کم تم سے انہیں کوئی تکلیف و اذیت نہ پہنچے. یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی ہم کو کتنی بھی تکلیف دے، ہم کبھی بھی ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہیں آنا چاہیے. ہم یعنی صلہ رحمی کا ایک ہم کو سب سے جو مین پوائنٹ یہ ہم کو ملا کہ کوئی ہم سے بہت ہی برائی کر رہا ہے، مگر ہم کیا ہیں، ہم اس سے بات نہیں کر رہے، مگر ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہم اس سے قطع رحمی نہیں کریں گے. سلام ہو گیا، جواب ہو گیا، ٹھیک ہے، مگر ہم اپنی طرف سے اس کے لیے کچھ، وہ ہمارے لیے ایسا کرتی ہے تو ہم اس کے لیے ایسا کریں گے، یہ نہیں آنا چاہیے ہمارے میں. ہم اس کے اللہ سے یہ دعا کریں ہم اس کے لیے برائی
نہیں کریں گے، ہمارے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہی کی طرف سے امام یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر یا چوتھے امام کی حدیث جو ہم لوگوں نے کہا، قطع رحمی کی قباحت اور گناہ اس قدر ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے فرزند کو نصیحت کی، اللہم صلی اللہ، کہ وہ 5 گروہوں کی صحبت اور دوستی سے پرہیز کرے۔ یعنی امام نے 5 گروہ بتائے ہیں کہ ان سے دوستی نہیں کرنا، ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو وہ 5 گروہ میں ایک گروہ کا نام ہے جو قطع رحمی کرتا ہے۔ تو امام نے کہا ان سے دوستی نہیں کرنا، ان سے یعنی بات چیت نہیں کرنا، ان سے دور رہنا۔ دیکھو دور رہنا یہاں یہی ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، صرف ہم کہاں تک کہ ان سے رشتہ رکھیں گے، صرف صلہ رحمی، سلام جواب، اس کے علاوہ ہم ان سے زیادہ رابطہ نہیں رکھیں، کیونکہ قطع رحمی وہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے بات چیت چھوڑ کے ہم ان کے نہ کوئی کام میں جا رہے ہیں۔ ہم کو صرف یہاں پر بھی ہم کو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے کہ شراب، اگر ایک ٹرے میں پانی، جیسے ہم لوگ کو شادی کی محفل ہے، اب وہ غیر مسلمان ہیں، ہم کو بلایا گیا تو ہم گئے، تو ٹرے میں نا ویٹر جو ہے تو لے کر آ رہا ہے، پانی بھی ہے اس میں، جوس بھی ہے اس میں، شراب کا بھی ایک گلاس ہے، تو کیا ہم اس ٹرے سے پانی پئیں گے؟ ہم اس ٹرے سے وہ لیں گے، شربت لیں گے، جوس لیں گے؟ نہیں لینا ہے، حرام ہم لوگ کیا نہیں لینا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ ہم وہ گلاس میں نہیں لے رہے، ہم وہ گلاس کو نہیں اٹھا رہے، مگر ہم کو یہ میں نے تجربہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس میں سے پانی اٹھائیں گے، ہم جوس اٹھائیں گے، جو بھی اٹھائیں گے، ایک دن میں اٹھائیں گے شراب، 2 دن میں اٹھائیں گے، 3 دن میں اٹھائیں گے، 1 مہینہ ہو جائے گا، 2 مہینہ، آخر میں ایک دن ہمارا ہاتھ اسی کے اوپر ہی۔ تو یہ بری صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کی تھنکنگ ہمارے پر آ جائے گی، ان کی سوچ ہمارے پر۔ آج جو ہماری سوچ آزاد ہے، ہم اچھا سوچ رہے ہیں، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، تو ہماری سوچ کو ہم آزاد رکھیں۔ ہم کو کسی کی سوچ میں ہماری سوچ کو نہیں ملانا ہے، ہم کو اللہ نے آزاد رکھا ہے، ہم آزاد رکھیں۔ ہم کو کسی سے کوئی کہہ رہا ہے انہیں نے ایسا کیا، ٹھیک ہے کیا، وہ اس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر اللہ والا انسان ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ کسی کو بھی ساتھ میں دنیا نے وفاداری نہیں کی ہے۔ پھر سفینۃ البحار میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کی معاشرت سے پرہیز کرو، کیونکہ قرآن نے اسے ملعون اور خدا کی رحمت سے دور قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں 22-23 میں اللہ فرما رہا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ بس اس کے سوا تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اگر اقتدار تمہارے ہاتھ آ جائے تو زمین میں فساد برپا کر دو اور قطع رحمی کرو، ایسے ہی لوگ خدا کی لعنت کے سزاوار ہیں۔ اب جیسے ہم لوگ نے آیت مباہلہ پڑھی کہ آؤ ہم مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں، تو لعنت کس پہ ہو رہی ہے؟ جھوٹوں پہ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر لعنت کیا ہو رہی ہے؟ قطع رحمی کے لیے ہو رہی ہے۔ تو ہم اس لعنت کا شکار کیوں بنے؟ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم اپنے آپ کو لوگوں سے اتنا ہی تعلق، اس لیے اسلام کہتا ہے کم بولو، کم سو، کم کھاؤ، کم ملنا جلنا رکھو، لوگوں میں زیادہ بیٹھو، زیادہ لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزارو۔ وقت ہم کو کہاں زیادہ گزارنا چاہیے؟ عبادت، اپنے گھر میں۔ ایک عورت کی بہترین حفاظت ہوگی وہ اگر اپنے گھر کے اندر رہے گی، اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، تو اللہ کی وہ بہترین عبادت گزار ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب گھر والوں میں رہے گا تو گھر والوں میں رہ کے اس میں گھر والوں سے باتیں کرے گا، اس کے گھر والوں کی اندر کے کیا تھنکنگ ہے،
क्या सोच है, क्या वो चाहते हैं, तो हम लोग वही सब करने की सोचेंगे ना। हम जब घर वालों को टाइम ही नहीं देंगे तो हमको पता ही नहीं कि घर वाले क्या चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इससे मोहब्बत घर वालों में जब रहेंगे तो घर वालों की इससे मोहब्बत बढ़ती है। फिर खुलासा ये है कि कुरान में कतई रहमी करने वालों और रिश्तेदारों के पेवंद को तोड़ने वालों के लिए सख्त अहकामात हैं और अहादीस इस्लामी भी इनकी शदीद मजम्मत करती हैं। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कि खुदा की बारगाह में सबसे ज़्यादा मग़ज़ूब कौन सा अमल है, यानी कौन सा अमल हम करेंगे कि जो अल्लाह हम पर गज़बनाक होगा, अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह हमसे को अज़ाब देगा। तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, खुदा से शिर्क करना, यानी खुदा का किसी को भी शरीक करार। अल्लाह वादहू ला शरीक, अल्लाह एक है, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, कोई भी खुदा नहीं है, हम बस उसकी ताकत है, उसकी कुदरत है, हर तरफ वही है, वही ज़िंदगी दे रहा है, वही हमको मौत देगा। हमको बस यही हमारा अक़ीदा होना चाहिए, हमको अल्लाह का शरीक किसी को भी करार नहीं देना है। पूछा इसके बाद कौन सा अमल ज़्यादा बासे गज़ब इलाही है, यानी अल्लाह से शिर्क नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तौहीद पर हैं, मगर या रसूलल्लाह इसके बाद कौन सा अमल है कि जो अल्लाह को नाराज़ करता है, जो अल्लाह को गज़बनाक करता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा, इस्लाम ने जो रिश्तेदारी की इस कदर हिफाजत और निगहदारी की ताकीद की है, इसकी वजह यह है कि अजीम माशरे का इस्तेकाम, यानी यहाँ पर रसूलुल्लाह ने खाली इतना पहले कहा कतई रहमी, जैसे कहा ना खुदा का शिर्क नहीं करना, खुदा का शरीक करार नहीं देना। तो जैसे एक बार में कह दिया, एक पहला सवाल में है कि खुदा का गज़बनाक होता है जब उसके साथ शिर्क किया जाए। अब ये काफिरों पर कितना गज़बनाक है, पत्थर की मूर्तियों को पूज लिया, गाय को पूज लिया, सूरज को पूज रहे हैं, बंदर को पूज लिया, कितना गज़बनाक हो रहा है परवरदिगार। और जानते बूझते, इल्म वहाँ है तुम्हारे पास, सारा चीज़ है। तो दूसरी बार जब पूछा गया कि अगर हमने शिर्क नहीं किया है, अब हम तौहीद पर हैं, हम ईमान पर हैं, हम रसूलुल्लाह की रिसालत का भी इकरार करते हैं, या रसूलुल्लाह हम आपकी रिसालत को मानते हैं, हम अली अलैहिस्सलाम की विलायत पर अक़ीदा रखते हैं, इसके अलावा भी क्या अल्लाह हमसे नाराज़ होगा? तो कौन सा ऐसा अमल है कि जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ होगा? तो खाली रसूलुल्लाह ने दो वर्ड का कतई रहमी का, और फिर यानी बताया जो रसूलुल्लाह के पीछे हदीस आई है कि अपने रिश्ते नातों को जोड़ो। इससे क्या होता है कि शहरों में आबादी बढ़ती है, यानी एक दूसरे से मोहब्बत होती है, तो इंसान जो है तो माशरे का इस्तेहकाम होता है, एक माशरा पुख्ता होता है, कामिल होता है, तरक्की करता है। और उस माशरे को अजीम तर बनाने के लिए ज़रूरी है कि काम छोटी इकाइयों से शुरू हो। यानी हम लोग है ना अपने घर वालों से, अपने अजीज़दारों से, अपने रिश्तेदारों से हम लोग इस चीज़ को कायम रखें, दायम रखें, ताकि जो है तो जब हम लोग घर वाले एक दूसरे से मोहब्बत रहते हैं, तो देखिए जब लोग आते हैं मिलते हैं तो बोलते हैं नहीं इनके घर में सब मोहब्बत बहुत है, फिर वो हमसे रिश्ता जोड़ते हैं। तो ये नहीं क्या होता है कि माशरे में लोगों से एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ने का सबब बनता है, और फिर माशरा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। फिर ये अज़मत इक़्तिसादी और फ़ौजी लिहाज से दरकार हो या रूहानी अखलाक़ी लिहाज से, जब छोटी छोटी इकाइयों में पेशरफ्त और इस्तेहकाम पैदा होगा तो बड़ा माशरा खुद ब खुद इस्लाम पजीर हो जाएगा। अगर हम इस आयत पर खाली इस दिन हम ये एक अहद ले लें कि हम कभी अपने रिश्तों को कतई नहीं करेंगे, अगर ये हमने अहद लिया तो हमको देखिए ये हकीकत में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इसमें ये आराम नहीं है इसमें, क्योंकि अल्लाह का जो भी हुक्म है एकदम हम लोग के लिए सादा है, मगर उस पर हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। हम लोग जल्दी से कतई रहमी कर लेते हैं, हम लोग जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं। तो हम ये अगर अहद कर लेंगे कि नहीं
آج کے بعد سے کوئی ہمارے ساتھ کتنی بھی برائی کرے مگر ہم اس کے ساتھ برائی، ہم اس سے رشتہ نہیں توڑیں گے. تو کیا ہوگا جب ہم نہیں رشتہ توڑیں گے؟ تو وہ کیا ہوگا؟ ایک بار جڑا رہے گا، دوبارہ جڑا رہے گا، تیبارہ، سامنے والا سوچے گا کہ نہیں ہم میں غلطی ہے، وہ صحیح ہے، ہم ہمیشہ ان سے برائی کرتے ہیں. اسلام نے مسلمانوں کی عظمت کے لیے، اگر ہم لوگ یہ سارے شیعہ، قرآن جیسے ہم کو حدیث ثقلین کے مطابق بتایا گیا کہ میں تمہارے درمیان، رسول اللہ کی حدیث ہے نا، 2 گرا قدری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت. تو اہل بیت علیہ السلام کا ہم لوگ مجلسوں میں بار بار سنتے ہیں کہ امام نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھو. آج ہم لوگ نے قرآن کی آیت میں تفسیر دیکھ لی کہ قطع رحمی کے لیے کتنی مذمت آئی ہے اور صلہ رحمی کی کتنی فضیلت ہے. تو اگرچہ سارے شیعہ اس آیت کو اللہ کی حکم سمجھ کے اگر اپناتے تو کیا شیعہ معاشرہ مستحکم نہیں ہوتا؟ کیا لڑائیاں جھگڑے ہوتے؟ اس آیت کے اوپر اگر ہم چلتے تو کیا ہمارے اس میں لڑائی جھگڑا ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا. مگر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں، ہم ان چیزوں سے ایک دم جاہل ہیں. اسلام نے مسلمانوں کی عظمت کے لیے اس روش سے پورے طور پر فائدہ اٹھایا. اس نے اکائیوں کی اصلاح کا حکم دیا. عموماً لوگ ان کی مدد، یعنی عام لوگوں کی مدد کرنا، ان کو اعانت کرنا، ان کی عظمت بخشنے سے روگردانی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایسے افراد کی بنیادوں کو تقویت پہنچانے کی نصیحت کرتا ہے جن کا خون ان کے رگ و ریشے میں گردش کرتا ہے، جو ایک خاندان کے ارکان ہیں. واضح ہے کہ جب رشتہ داری کے چھوٹے گروپ کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو بڑا گروپ بھی عظمت حاصل کرے گا، ہر لحاظ سے قوی ہوگا. وہ حدیث جس میں ہے کہ صلہ رحمی شہروں کی آبادی کا باعث ہے، غالباً اسی طرح اشارہ کرتی ہے. پھر جوڑنے کے بجائے توڑنا. یہ بات قابل غور ہے کہ آیت کی تعبیر میں اس طرح ہے کہ خدا نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے فاسق اسے توڑتے ہیں. یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے، کیا قطع کرنا وصل سے پہلے ممکن ہے؟ جواب میں ہم کہتے ہیں وصل سے مقصد ان رابطوں کو جاری رکھنا جو خداوند عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان یا بندوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان طبعی اور فطری طور پر قائم کیے ہیں. دوسرے لفظوں میں خدا نے حکم دیا ہے کہ ان فطری طبعی رابطوں کی محافظت و پاسداری کی جائے، لیکن گنہگار انہیں قطع کرتے ہیں. تو یہی سے بس ہم لوگ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جس چیز کا حکم دیا ہے اگر ہم اسی کی طرح اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہوگا اور ہم جو ہے اللہ کو راضی رکھ سکیں گے. یہ کام انسان کے لیے بہت مشکل ہے، مگر یہاں پر ہم اگر اللہ سے دعا کریں کہ ہم کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہیں دیں گے. اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے. ہم اس کے لیے بد دعا نہیں کریں بلکہ دعا کریں. تو بس اللہ ہم کو توفیق دے. اس سے زیادہ ہم لوگوں کو اللہ اگر ہم نے جو حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، وہ سب سے ضروری ہم لوگوں کے لیے. تو آج ہم لوگ کی آیت نمبر 27 سورہ بقرہ کی ہو گئی ہے 27ویں. انشاءاللہ اب جمعہ کے دن آگے چلیں گے ہم لوگ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.